13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन मतलब 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रॉब्लम खत्म होने के बाद रेहान खान शरीफ से रब्ता किया। पीटीआई है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, और उनसे हम पूछते हैं कि बजट के हवाले से आज उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त तकरीर भी की है कौमी असम्बली के अंदर, अपना मौक़िफ़, अपने हलके का मौक़िफ़ और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ उसमें बयान किया। बहुत शुक्रिया मस्ती खेल साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये मुझे बताएं कि इस बजट के अंदर मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है जो आपको नज़र आई हो? असल आपको पता है जी, बजट जो होता है ना जी, ये आप ये समझते हैं कि आपका जो पूरा माफ़ ज़मीर होता है, जो आपका तख़य्युल होता है, जो आपकी सोच होती है, जो आपका विज़न होता है, उसको आप जो है अमली शक्ल की ताबीर दे के उसको डालते हैं जी। एक रोड मैप होता है फ्यूचर प्लान का, आपकी प्रॉस्पेरिटी का, आपकी सॉवरेनिटी और आपकी इंटेग्रिटी को मजबूत करने का। देखें ना जी, मैंने जो आपको बताया जी कि ये कर्ज़े जो कितने चढ़ चुके हैं जी, मैंने आपको फिगर्स नोट किए हैं। तो वो तो आप लोगों की हुकूमत नहीं सर, ये मैं नहीं कह रहा, बदकिस्मती की बात है कि जो पाकिस्तान दुनिया का 7वीं बड़ी फ़ौज है, जो एक एटॉमिक पावर है, जो एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिसकी बड़ी रेजिलियंट कौम है, जो 24 करोड़ 25 करोड़ का आवाम का मुल्क है, वो जो मैं समझता हूँ कि ज़िंदा रहने के लिए हमेशा ज़िंदा रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके जो हुक्मरान आते हैं उनकी डंग टपाव पॉलिसी है, उनकी कोई मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल एक्मन होता है जिस बुनियाद पे आप कौमें और मुल्क जो है वो बढ़ते हैं। तो बदकिस्मती के साथ एक तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसमें कोई तसलसल नहीं आ रहा। तो मैंने जो ये बात बताई आपको, ये कर्ज़े चढ़ाते जा रहे हैं, फिर जो आपकी जो आपकी ब्लीडिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसे हम सना भाई, आप जो है ना बड़े इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि असद उमर जो है ना वो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने तकरीबन 7 महीने लगाए नेगोशिएट करने के लिए IMF से। आपने उसको फारग करके एक टेक्नोक्रेट को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, जिसने जाके नेगोशिएट करके कर्ज़े लेके इस मुल्क के अंदर आ गया। क्या कहेंगे इसमें? देखें जी, IMF के पास कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं गए, इससे पहले भी हुकूमतें जाती रही हैं। हम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 18 का रजीम था वो भी गए थे, नो डाउट। जो आप कर्ज़े बढ़े हैं या नहीं? नो डाउट आपने ये बात की है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जब हम मार्ज़ वजूद में आए तो उस वक्त पाकिस्तान का जो ये इकानमी के हालात थे, जो पाकिस्तान के जो हालात थे, क्या थे? यही बात तो ये करते हैं। नहीं मैं वो कहते हैं ये जो आपके 22 में आप लोग गए हैं, आप लोगों ने मैं- तो ये- IMF से प्रोग्राम से ही बाहर निकला है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट पे मैं अकेल के लिए इशारा ही काफ़ी है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अब जब हमें हुकूमत मिली, आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने थे, आपके रेमिटेंस कितनी थी, आपके जो 2 हफ्ते के आपके पास जो थे वो मुल्क चलाने के पैसे नहीं थे। मैंने शुरू में कहा कि हम एटॉमिक पावर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, साथ ही बड़ी ताकत है, हम इजराइल और इंडिया की आंखों को खटकते हैं, वो हमारे पे बिल्ली की तरह जैसे चूहे के पीछे बैठी होती है वो बैठे हुए हैं, ख़तरे इस आड़ के आड़ में हैं। उस वक्त जो हमें मजबूरन जाना पड़ा उसकी वजह ये थी कि हमारे हालात ऐसे नहीं थे। अब आपने दूसरा सवाल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है, उसमें जब खान छोड़ के गया, मैं आपको बताता चलूँ कि उस वक्त पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट था वो 6.2 था जी। आपकी रेमिटेंस पाकिस्तान की तारीख सबसे ज़्यादा थी, आपकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा थी। वो जो आपकी शौकत तरीन साहब थे ना फाइनेंस मिनिस्टर, मैं आपके सवाल समझ गया। उन्होंने कहा जी हमें बाहर नहीं आना चाहिए फाइनेंस, यानी IMF के प्रोग्राम से जब आप बाहर आते हैं इसका मतलब ये है कि आपने जो एग्रीमेंट किया हुआ है उससे आपने उसकी वायलेशन हम ये समझते हैं, आप जब वायलेशन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका मुल्क के साथ कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी जो है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ ना सर, हमारे खिलाफ जो रजीम चेंज की गई, क्यों किया गया? हेल्थ कार्ड लोगों को मिल रहा था, हर पाकिस्तानी को 10-12 लाख रुपया। एहसास कार्ड गरीब यतीम मसाकिन को मिल रहा था। यूथ को 70 बिलियन मैं 70 बिलियन के 70% बिलियन के लोन मिल रहे थे, पाकिस्तान कार्ड दे रहे थे, लोग खुशहाली थी। कोरोना था, दुनिया की पूरी इकानमी क्लैप्स कर गई, लेकिन उसके खान की बावजूद गलती क्या थी? खान की मैं देखें जी, गलतियाँ इंसान में होती हैं, गलतियाँ
انسان میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو فارغ دیکھیں جی کیا گیا۔ آپ نے یہ پرٹیکولر کوسچن کیا میرے سے پرٹیننٹ کوسچن کیا جی کہ یہ ترین صاحب نے کہا جی کہ ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. اب دیکھیں جی کہ اگر آپ کی اکانومی گرو کر گئی, آپ کی معیشت مستحکم ہو گئی, آپ ٹھیک جا رہے ہیں, وہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ فائنانس منسٹر نے کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ فائنانس منسٹر جو ہوتا ہے جی اس کا کام ہوتا ہے کہ کیبنٹ کو بریف کرنا, کیبنٹ کو بتانا, یہ ڈیسیجن کیبنٹ لیتی ہے اور پرائم منسٹر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا سر. یہ موجودہ فائنانس منسٹر ہے, یہ بھی اپنی کیبنٹ کو بتائے گا, کیبنٹ میں پھر جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کے تحت وہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. ہر قسم کی آراء جو ہوتی ہیں اس میں یہ باتیں, اس کا جواب تو کوئی ایک ماہر ہی دے سکتا ہے. میں سچی سی باتوں کو میں کوئی ماہر نہیں ہوں, لیکن میں تو سیاسی ورکر ہوں. میرے نزدیک جو ہے ہیلتھ کارڈ مل رہا تھا, احساس کارڈ لوگوں کو مل رہا تھا, ڈیولپمنٹ ہو رہی, ترقی ہو رہی تھی, ملک خوشحال تھا. خان جو ہے ان کو کب باہر نکالنا ہے؟ خان جب ان سے لوگ ملنے جاتے ہیں, وکیل جاتے ہیں, لیڈر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے باہر نکالنے کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ دیکھیں جی, ہم بیٹھتے اٹھتے سوتے ہر وقت ہماری یہ خواہش ہے, درینہ ہمارا یہ خواب بھی ہے اور میری کمٹمنٹ بھی, اور ہم اس بنیاد پہ ہمیں ووٹ ملا ہے کہ ہم خان کو باہر لائیں گے. دیکھیں جی ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہماری چار دیوالی کا تقدس پامال, ہمیں گولیاں ماری گئی, سیدھی گولیاں ماری گئی, ہمیں شہید کیا گیا. ہم مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں. 26 میں آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے جناب آزاد عدلیہ کو گلا گھونٹ دیا. پیپ کا کیا آرڈیننس بولا ہے, پیپ کا کیا بولتے ہیں اسے, جو پیکا ایکٹ کے ذریعے انہوں نے آپ کا گلا گھونٹ دیا, آزادی اظہار رائے کو توڑ دیا. بات کسی کو نہیں, پرو مارشل لا. میں سمجھتا ہوں خان جو ہے عدالتوں سے آئیں گے یا کسی اور طریقے سے؟ خان انشاءاللہ نہ ڈیل پہ یقین رکھتے ہیں, نہ ڈیل پہ یقین رکھتے ہیں. ہم اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, لا الہ الا اللہ کے فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارے خلاف خان کے خلاف من گڑا جھوٹے مقدمات ہیں. انشاءاللہ تعالی ظلم کے تھوڑے دن ہوتے ہیں, انشاءاللہ خان انشاءاللہ احتجاج میں آپ لوگ چلے گئے, خان بجت رہا ہوگا, اور ہم خان کے چھڑانے کے لیے احتجاج بھی کریں گے. پرامن احتجاج بھی کریں گے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. آئین پاکستان کے تحت کریں گے, رول آف لا کے تحت کریں گے, آواز بھی بلند کریں گے, آواز بھی اٹھائیں گے, پریس کانفرنس بھی کریں گے, جلسے بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے. جو ہمارا آئینی حق ہے, جو ہمیں آئین پاکستان نے دیا ہے, ہم اس ایمبیڈ کے اندر, لا آف دا لینڈ کے اندر ہم اپنا پرامن کریں گے. لیکن ہمارا گلا گھونٹا جا رہا ہے, ہمیں سلاٹر کیا جا رہا ہے, ہماری سوچوں کو, ہماری آزادی کو. آپ بول رہے ہیں نہیں, میں بول تو رہا ہوں, لیکن مجھے میں دیکھیں جی, آپ نے اتنی پاکستان کی تقریر کی ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو آپ کو تو کسی نے نہیں آگے روکا. پاکستان جب جیتا تو میں نے پاکستان کے جیتنے کی خوشی میں جو ہے وہ شکرانے کے نفل ادا کیے الحمدللہ. اور میں نے اپنے حلقے میں یکجہتی کے لیے جو ریلی شروع کرنے کی کوشش کی, تو مجھے ریلی نہیں نکالنے دی گئی. پنجاب میں تو پرو مارشل لا ہے, پاکستان کی حق میں ریلی نہیں نکالنے دی گئی. نہ میں کوئی سیاسی اجتماع تھا, نہ میری کوئی ذاتی مفاد تھا, یا کوئی پی ٹی آئی کا اجتماع تھا, تو پاکستان کے حق میں اجتماع تھا. ہم میں نے اس لیے بھی کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کا خطاب تو ایوب خان کو بھی ملا تھا, 65 میں جیتے تھے, لیکن 7 سال میں کیا ہوا, انہیں آپ کا بازو چھین لیا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل ایران کی جو جنگ ہے اس کو کیا مطلب آپ کس طرح سے پاکستان کو ڈیل کریں؟ میرے خیال میں آپ ہی میرا کوسچن جو مکمل نہیں ہونے دے رہے, ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے نا جی آپ پہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا افواج ہے وہ میری افواج ہے, وہ میرے بھائی ہیں, میرے ماتھے کا جومر ہے, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آئین پاکستان کے تحت جو ان کا کردار ہے, جب وہ ہماری پاکستان کی سورنٹی کے لیے, پاکستان کی یگانگت اور اتفاق کے لیے جنگ لڑیں گے, ہمارے ماتھے کا جومر ہے, ہم ان کے لیے جان نچھاور کر دیں گے. ہمارے بچے قربان ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہمارا فخر ہے. جب وہ اپنے ایمبیڈ میں کام کریں گے تو ہمارا, جب کوئی اپنے ایمبیڈ سے باہر نکلے گا, میں پارلیمنٹیرین ہوں, میں وہاں کا نمائندہ ہوں, میرا کام جوڈیشری والا نہیں ہے, میں جا کے ججز بن جاؤں گا. میں جا کے, لیکن جب ایمبیڈ سے باہر نکل کے پرانے لوگوں نے آپ لوگوں کو سارا سپورٹ کیا, تو آپ کے تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے اس وقت کے زمانے. اس میں تعریفیں خان صاحب اس لیے کرتے تھے, خان صاحب کے نزدیک وہ تو صبح اٹھتے تھے تو پہلا نام ایک شخص کا لیتے تھے, اور سونے سے پہلے بھی ایک نام شخص کا نام لیتے تھے. دیکھیں جی کہ اگر دیکھیں نا سر, میرا چیف لڑا ہے, میری افواج پاکستان نے ملک کی سلامتی اور ملک کے دفاع کے لیے لڑے ہیں, تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے, ہر بندہ اپریشیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. گولیاں بھول گئے, مینڈیٹ بھول گئے, ہر چیز بھول گئے نا جی. کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے ہر چیز بھول گئے نا جی. ہم نے جو فارم 47 کے وزیر اعظم کی سپیچ سنی, ہم ان کی سپیچ نہیں سن رہے تھے. ہم بیٹھے کس لیے بیٹھے کہ ہم ایسی متفقہ آواز دینا چاہ رہے تھے انڈیا کو کہ نہیں پاکستان کے عوام کو. اب دیکھیں نا, گیند ان کے کورٹ میں ہے,
گیند ان کے کورٹ میں ہے. جب دیکھیں جی آپ اپنے ایمبیڈ میں کام کریں گے, آپ میرے بھائی ہیں, آپ اینکر ہیں, پرانا جانتا ہوں 2002 سے آپ کو ماشاءاللہ آپ اینکری کر رہے ہیں, تو میرے لیے قابل احترام. یو تھنک کہ عمران خان صاحب جتنی بڑی فالوئنگ ہے ان کی, جس ظاہر پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے, ابھی بھی گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر آپ لوگوں کی, اے جے کے میں بھی ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جیتے تھے وہاں پہ, جی بی میں بھی تھوڑا سا کوئی ڈو یو تھنک دیر از اے نیڈ آف اے فلیکسیبلٹی؟ جب آپ سیاستدان ہوتے ہیں تو آپ اپنی حکمت عملی کو وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیل کرتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا موقف ہے اسی طرح چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں؟ میرے خان نے یہ بڑا واضح اور دو ٹوک کہا ہے جی کہ میں فتح مکہ کے ماڈل پہ یقین رکھتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ ہوئی تھی تو آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا تھا. جی ہم فلاسفی جو نیلسن منڈیلا کی ہم فلاسفی سے ڈرائیو کرتے ہیں کہ انہوں نے 27 سال تک جو ہے وہ قید و بند کی, صعوبتیں برداشت کیں, اور اس کو جو ہے وہ کنفائنمنٹ میں رکھا گیا, اس نے آ کے سب کو معاف کر دیا. ہم اپنے ذاتی جو ہم پہ ظلم جبر ہوں میں معاف کرنے کو نہیں, لیکن بہتر پاکستان کو آپ کی جماعت نے جو کچھ کیا تھا, ڈو یو تھنک کہ ایک ایسی جماعت جو اتنی پاپولر ہو, جو اس حکومت کے اندر ہو, وہ اس قسم کا کام اپنی فوج کے یعنی شہداء کے مانومنٹس کو جا کے اٹھا یہ بالکل اپنے اداروں پہ چڑھ دوڑیں گے؟ تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا, اگر ہماری دفاع بھی سیریا جیسی ہوتی, ہماری دفاع عراق جیسی ہوتی, ہماری دفاع لبنان جیسی ہوتی, یمن جیسی ہوتی, لیبیا جیسی ہوتی, تو آج پاکستان کا کیا حال ہوتا؟ نہیں دیکھیں تو آپ نے جب یہ جنگ لگی تو ہمارا کردار کیا تھا؟ نہیں, لیکن جو میں یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا پرابلم وہاں سے شروع نہیں. چلیے دیکھیں 9 مئی میں بالکل ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں اللہ کو وحدہ لا شریک کو حاضر نادر جان کے کہہ رہا ہوں. آپ نے میرے سے بھائی جان یہ نہیں کہا, نہ میں نے یہ بات سنی, نہ میرے نوٹس میں بات ہوئی, نہ ہمیں کچھ پتہ تھا یہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ 9 مئی کے میں نے اس واقعے کی ملین ٹائمز مذمت کی ہے. ہم اس پہ قطعاً پاکستان تحریک انصاف بلیو نہیں کرتی, پاکستان تحریک انصاف کا یہ نظریہ نہیں ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہم گملہ بھی نہیں توڑنا چاہتے, ہم کسی کو اوئے تک بھی نہیں کہنا چاہتے. ہماری جد و جہد جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت جو ہے وہ پرامن جد و جہد ہے. ہم اپنا جو ہے معافی ضمیر لوگوں کو بتائیں گے, سنائیں گے, کنونس کریں گے. دیکھیں جی جو ہوا, جیسے ہوا, کس نے کیا, کیوں ہوا, کس کے کہنے پہ ہوا, اس لیے تو خان کہتا ہے جوڈیشل کمیشن بنائے. جوڈیشل کمیشن بنائے, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مجھے جج بنا دیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یا کوئی ہمارے پی ٹی اے کے بندے کو بنا دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو عدلیہ ہے, وزارت عدلیہ کے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے, فل تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے کر دیے. دیکھیں جی اگر کسی نے زیادتی کی ہے, کسی نے کچھ کیا ہے, ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. لیکن ہماری پارٹی کا یہ ورشن یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. اگر کوئی گیا بھی ہے, دیکھیں جی خان صاحب جیل کے اندر تھے, خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا, خدا شاید میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں جی, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم اب دیکھیں سر, ہم نے 160 دن کا دھرنا دیا, کوئی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کا 126 دن کا کہ کوئی شیشہ ٹوٹا, کسی کو کچھ کیا, اس کے بعد ہم نے جلسے کیے, یہ کیا. اس دن جب ہم 26 نومبر کو ہمیں گولیاں ماری گئی, ہم خیبر پختونخوا, بلوچستان, پورے پاکستان. خان نے آپ کو جب کہا تھا کہ آپ لوگ ادھر ترنول پہ رک جائیں تو پھر آپ رک جاتے نا. دیکھیں نا آپ لوگوں کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اندر ایک اتنا فالٹ آ چکا ہے کہ دیر آر مینی وائسز جو کہ ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کا لیڈر جیل کے اندر ہے تو ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈائریکشن دینے کی کوشش. اس میں کوئی اس میں یہ نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کا چیف منسٹر چاہتا تھا کہ وی شوڈ اسٹے دیئر. بالکل علی امین خان صاحب کی یہ خواہش بھی تھی اور ہماری لیڈرشپ کی یہ خواہش بھی تھی کہ ہم وہاں جب بیٹھنا چاہتے تھے. خان صاحب کا بھی یہ حکم تھا, حالانکہ ہم رات کو, کس نے آپ کو کہا کہ آگے جائیں؟ نہیں, ہم رات کو وہاں بیٹھ گئے تھے, پرامن جا رہے تھے. کافی ورکر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے, ہزاروں لوگ ڈسپرس ہو گئے تھے, ہم نے وہاں جا کے بیٹھنا تھا دوسرے دن, ٹھیک ہے نا جی. جو 5,000 بندے رہ گئے تھے, پھر بھائی جان میں اب یہ بڑی لمبی باتیں ہیں, بڑی دور تلک جائیں گی. ایک وقت آئے گا
یہ اللہ کی ہر چیز جو ہے اللہ اللہ حق ہے، یہ باتیں نکلیں گی، باتیں منظر عام پہ آئیں گی، سیدھی گولیاں ماری گئی، ٹارگٹ کر کے گولیاں ماری گئی، کوئی ڈی چوک کے نزدیک نہیں آیا، کوئی اس یہاں ایریا میں نہیں آیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں جو جلسے جلوس کیے تھے سپریم کورٹ کے، ان کو تو کسی نے کچھ ہی نہیں کہا۔ اس سے پہلے جو بلاول بھٹو صاحب آئے تھے ہمارے رجیم، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مریم صاحب نے، مسلم لیگ نون نے احتجاج، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دیکھیں جی وہ پرامن لوگ بیٹھے تھے، رات کو لائٹیں آف کر کے ان کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ میں آپ اس کو یہ بات جو ہے یہ وقت آئے گا، اس پہ میں اور آپ بیٹھیں گے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر آپ چلا پائیں گے تو میں بات کروں گا، نہیں چلا پائیں گے تو میں بات نہیں کروں گا۔ ہم آپ کو لائیو بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں ایران والے اس پہ ایشو پہ آپ نے جو اسرائیل ایران جو اس وقت کانفلکٹ ہے، اس میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ بدماشی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے اسرائیل کی۔ انہوں نے جسے ہم کہتے ہیں نا ڈپلومیسی کی زبان میں انکالڈ فار، انہوں نے انکالڈ فار جارحیت کی ہے، بلا اشتعال جارحیت کی ہے، بلا وجہ اشتعال کی ہے جی۔ ایران ادھر بیٹھا ہے آرام سے، انہوں نے ان پہ حملہ اٹیک کیا ہے جی، حالانکہ ان کے ڈائلاگ امریکہ کے ساتھ جاری تھے، جو ان کے ٹامے کو ایشو بنایا گیا، ان کے ڈائلاگ جاری تھے۔ جب ڈائلاگ ختم ہوتے، ڈائلاگ ڈکلائن کرتے تھے کہ ہم بات نہیں مانتے، آپ نے اٹامک پاور بنا لی ہے، جو انٹرنیشنل رولز چارٹر ہے اس کی آپ وائلیشن کر رہے ہیں، تو پھر کوئی بات کرتے ہوئے اس بات کو بھی بندہ اقوام متحدہ میں لے کے جاتا ہے جی، ٹھیک ہے نا، یہ پھر دونوں میں کرتا ہے کہ جناب دیکھیں وہ ہمارا ملک مار رہا۔ میں سمجھ یہ جارحیت ہے، یہ بدماشی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ اس کو پاکستان کو بھی اس پہ سیریس جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے، ہمیں بڑے مستعدی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مودی اور نیتن یاہو کی ایک سوچ ہے، بالکل انڈیا نے ہمارے خلاف ان کے جو ڈرونز اٹیک جو ہیں، ڈرون حملے جو کیے وہ اس کا شامل ہے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بھرپور انداز مذمت کرتے ہیں۔ اور ایران کے نے جو ان کا ریٹیلیٹ کیا ہے اپنی خودداری کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، تو اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ عالم اسلام کو جو OIC ہے یا جو ہماری جو یونائٹڈ نیشنز ہے ان کو فوری ایکشن لینا چاہیے اور اس جنگ کو رکوانا چاہیے۔ اگر یہ جنگ یہاں نہیں رکے گی تو مجھے میرے منہ میں خاک کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار جو شروع نہ ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہمارے ساتھ تھے، رکن قومی اسمبلی PTI کے سینئر رہنما، ان سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔